अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया मालूमात आमा की किताब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला सबक है हमारा वतन। हमारे वतन का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा वतन है। इसके 4 सूबे हैं। सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, और जिस सूबे में हम रहते हैं वो है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कुछ एजेंसियां और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अदारे हैं। ठीक, ये है हमारे मुल्क का छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके कितने सूबे हैं? 4 हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन और हमारे मुल्क में एक समंदर बहीरा अरब है जिसके ज़रिए कि हम तजारत करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है मेरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक ख़ूबसूरत मुल्क है जिसमें कि मैदान हैं, पहाड़ हैं, सहरा हैं, दरिया हैं, साहिल हैं और यहाँ बहुत से तारीख़ी मकामात भी हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी कहते हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। अब इसको देखें, ये लाहौर के अंदर है बाग़ जना और बादशाही मस्जिद, और ये इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? इस्लामाबाद है। सकाफ़त किसी मुल्क की सकाफ़त से मुराद वहाँ के लोगों के रहने सहने का तरीका होता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़तें पाई जाती हैं। सूबा सिंध में सिंधी लोग रहते हैं, सिंधी ज़ुबान बोलते हैं और सिंधी लिबास पहनते हैं, और ये मछली खाना पसंद करते हैं। बलूचिस्तान के लोग बलूची लिबास पहनते हैं, ये बलूची ज़ुबान बोलते हैं और खाने में सब्ज़ी और काक पसंद करते हैं। पंजाब के लोग पंजाबी लिबास पहनते हैं, ये पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं और इनका मनपसंद खाना सरसों का साग और मकई की रोटी है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पश्तो ज़ुबान बोलते हैं, पुलाव और चपली कबाब खाते हैं और जो कि यहाँ के मशहूर खाने। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बल्ती ज़ुबान बोलते हैं और इस इलाके के मशहूर पकवान ममतो और शूरा है। अब हम देखते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत सा झंडा है जिस पर कि हमें फ़ख्र है। इसके 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद, और इसमें सफ़ेद रंग अक़लियत को ज़ाहिर करता है, गैर मुस्लिमों को ज़ाहिर करता है, और सब्ज़ रंग खुशहाली की निशानी है, मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, और इसके अंदर अलामती निशान है चाँद और तारा। और ये चाँद और तारा, ये चाँद जो है ये तरक्की का निशान है और तारा जो है वो रोशनी और इल्म का निशान है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखनी है बात। और जो यहाँ का ये चाँद तारा है, इसके 5 कोने हैं जो कि हमारे इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करते हैं: कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सबक में हमने सीखा क्या। इसका स्टेम क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के इलाके कौन से हैं? आज़ाद जम्मू कश्मीर और ख़ुद मुख्तार कुछ इलाके हैं, कुछ नीम खुद मुख्तार इलाके हैं। यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है तो वो खुद मुख्तार इलाके हो गए, और नीम खुद मुख्तार इलाके जो कि जहाँ पर जो या तो पाकिस्तान के अंडर हैं या तो वो
ان کی اپنی یعنی کہ پوری طرح نہ اپنی حکومت ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کے انڈر ہے۔ اچھا، اب پاکستان کے کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان میں گلگت بلتستان اور آزاد وفاقی علاقے بھی ہیں، جن میں کہ مطلب جو آزاد ہیں یعنی اب۔ اچھا، پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ یعنی خود مختار علاقے ہیں یہ۔ اور پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ پاکستان کے 4 صوبے ہیں جو کہ اناؤنسڈ ہیں، اور 5واں صوبہ مطلب اناؤنس کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی اسے صوبے کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن پوری طریقے سے اسے اختیارات نہیں دیے گئے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پاکستان کے صوبے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس کے 2 رنگ ہیں، سبز مسلمانوں کا نشان، سفید غیر مسلموں کا نشان۔ علامتیں کتنی ہیں؟ 2، ہلال، ہلال کہتے ہیں چاند کو، اور تارا۔ ہلال جو ہے وہ ترقی کا نشان، اور ستارہ جو ہے علم اور روشنی کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات میں آپ نے پینسل اپنے ہاتھ میں لیں اور ڈھونڈیں جواب کہ پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈیش صوبے 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں۔ 5 تو ہیں لیکن اناؤنس 4 ہیں، تو اس لیے ہم 4 ہی لکھیں گے۔ پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ہرا اور سفید ہے، نیلا اور سفید ہے، ہرا ہے، سیاہ اور سفید ہے، تو آپ نے دھیان سے سرکل کرنا ہے ہرا اور سفید، اور آگے جو خالی جگہ بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے پر کرنا ہے اپنی خوبصورت سی لکھائی سے۔ پاکستان میں جدید بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ پاکستان کے لوگ پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک لفظی جواب، یعنی ایک لفظ میں آپ نے جواب لکھنا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا نام ہے۔ کیا ہے نام؟ پاکستان۔ پنجاب میں بولی جانے والی زبان پنجابی۔ ایک ملک میں لوگ جس طرح رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ثقافت۔ بلوچستان کے لوگ یہ زبان بولتے ہیں بلوچی۔ ممتو اور چاپ چورو اس علاقے کے مشہور پکوان ہیں، گلگت بلتستان کے مشہور پکوان ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا پیج کھولیے۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پہلا سوال کیا ہے کہ پاکستان کے 4 صوبوں کے نام لکھیں۔ کون سے صوبے تھے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ لکھیے۔ پھر اس کے بعد ایک پاکستان کا نقشہ دیا ہوا ہے، اور اس نقشے کو آپ نے پر کرنا ہے کہ سب سے بڑا علاقہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان، آبادی کے لحاظ سے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان سندھ، اور ان کے اوپر خیبر پختونخوا، اور پھر اس کے اوپر گلگت بلتستان، اور پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ لیکن صوبے 4 ہیں تو اس لیے ہم نے 4 ہی بھرے کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کو لکھیں پنجاب وفاق کے زیر انتظام علاقہ ہے، لیکن پنجاب کے اوپر واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اگلا ہمارا ہے ٹاپک شہر اور گاؤں۔ شہر کسے کہتے ہیں اور گاؤں کسے کہتے ہیں؟ شہر جو ہے وہ گاؤں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، اور گاؤں جو ہے وہ شہر کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر لوگ مٹی کے گھروں میں یعنی کہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ مویشی پالتے ہیں، جانوروں سے وہ دودھ، انڈے، گوشت، چمڑا، اون، یہ ساری چیزیں لیتے ہیں۔ اور عام طور پر دیہات کے لوگ اسکول یا بجلی جیسی سہولتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسکول تو ہوتے ہیں لیکن بجلی کم ہوتی ہے، اور گاؤں کے لوگ صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس تصویر کو، گاؤں کے لوگ ہیں، یہ کچے مٹی کے گھر ہیں جن میں وہ رہ رہے ہیں، ساتھ میں کھیت ہیں، جانور پالے ہوئے ہیں، اور ان جانوروں کو، ان
مویشیوں کی خدمت کر دیں، ان سے اون، دودھ، کپڑا، دودھ وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور اون سے جو ہے وہ جیکٹیں وغیرہ بناتے ہیں اور فصلیں اگاتے ہیں۔ آپ تفریحی مقام پر کہاں جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ وہاں کرتے ہیں اپنے دوست سے گفتگو کریں۔ ہم تفریحی مقام پر کہاں جاتے ہیں؟ پارک میں جاتے ہیں، میوزیم میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سی بی یو میں جاتے ہیں، اور کتنی ساری جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، تو وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ رہنے کے لیے مصروف علاقے یا خاموش علاقے، پرسکون علاقے کس کو ترجیح دیں گے؟ پرسکون کیا ہوتا ہے؟ دیہات ہوتا ہے، اور شور والا علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ شہر ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں کی سہولیات، شہر میں سہولیات زیادہ ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، اور بھی باقی بڑے بڑے ہسپتال، بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے ایئرپورٹ، بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن، پوسٹ آفس، اور گاؤں میں یہ سہولیات ذرا کم ہوتی ہیں۔ تو اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے کہاں رہنا ہے۔ ہم تو شہر میں رہتے ہیں، کراچی شہر میں۔ اچھا، یہ ہمارا شہر ہے۔ کیا پاکستان کے چند بڑے شہروں کے نام بتائیں گے؟ جی، بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے وہ ہے کوئٹہ، وہ بھی ایک بڑا شہر ہے۔ سندھ کا کراچی، وہ بھی بڑا شہر ہے۔ پنجاب کا لاہور، وہ بھی بڑا شہر ہے۔ خیبر پختونخوا کا پشاور، اور گلگت بلتستان کا گلگت، اور یہ سارے بڑے شہر ہیں جن میں کہ آپ کو کیا ملیں گے؟ آپ کو ایئرپورٹ بھی ملے گا، آپ کو بڑے بڑے اسکول بھی ملیں گے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی ملیں گی، بڑے بڑے ایئرپورٹ اور پوسٹ آفس، اور ان میں سے کچھ جگہوں پہ آپ کو بندرگاہ بھی ملے گی، ٹھیک، پارک بھی ملیں گے، تو شہروں کی ساری سہولیات بھی ملیں گی۔ اچھا، شہروں میں لوگ مختلف قسم کے گھروں میں رہتے ہیں، کچھ فلیٹوں میں رہتے ہیں، کچھ ایسے گھروں میں رہتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے گھروں میں رہتے ہیں۔ بڑے شہروں میں پارک اور کھیل کا میدان، ہسپتال، اسکول، کالج، ہوٹل، مساجد، ریلوے اسٹیشن، اسپورٹس گراؤنڈ اور ہوائی اڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکل کس کی ہے؟ شہر کی ہے یا گاؤں کی ہے؟ جی، یہ ایک شہر کی تصویر ہے۔ چوڑی سڑکیں، پل، یہ ساری سہولیات ہوتی ہیں اس میں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ مشترکہ پیشے ہیں جو دیہات اور شہر میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اساتذہ شہر میں بھی ہے، دیہات میں بھی ہے، ڈاکٹر دیہات میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، اور درزی دیہات میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، کسائی دیہات میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، موچی دیہات میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے، بڑائی جو لکڑی کا کام کرتا ہے، شہر میں بھی ہے اور دیہات میں بھی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں شہر کے لوگوں کے 5 مشہور پیشے اور گاؤں کے لوگوں کے 5 مشہور پیشے۔ اب جو اوپر دیے ہوئے مشترکہ پیشے، انہی میں سے 4-5 اگر آپ کو آتے ہیں، دونوں میں آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو شہر کے کچھ اور شہر اور گاؤں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہر بڑا ہوتا ہے، گاؤں چھوٹا ہوتا ہے۔ شہر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں اور گاؤں میں نہیں ہوتی۔ شہر میں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں سیمنٹ کی بنی ہوئی، اور فلیٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوز ہوتے ہیں، لیکن گاؤں میں کچے مٹی کے پتوں کے، لکڑی کے اور اینٹوں کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں، اور شہر کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، شہر کے لوگ آفیسز میں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، اور گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا دیا ہوا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ دیہات اور شہر میں فرق کیا ہے۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے، گاؤں میں محدود آبادی ہوتی ہے، مٹی سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں، کچے، محدود سہولیات ہوتی ہیں، یعنی سڑکیں چھوٹی تنگ ہوں گی، پل چھوٹے چھوٹے ہوں گے، مخصوص پیشے ہوں گے۔ اور گاؤں میں، شہر میں کیا ہوگا؟ کثیر آبادی ہوگی، یعنی زیادہ آبادی ہوگی، تمام اقسام کے گھر اور اپارٹمنٹ ہوں گے، بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، متعدد پیشے ہوں گے، متعدد کا مطلب بہت زیادہ، مختلف طرح کے جدید سہولیات ہوں گی، کہاں؟ شہر میں۔ یہ فرق ہے شہر اور گاؤں میں۔
اب اس کی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کی ایکسرسائز میں کیا دیا ہوا ہے انہوں نے کہ شہر میں لوگ رہتے ہیں کہاں؟ فلیٹ اور پکے گھر میں. ٹھیک ہے. اور شہر میں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ پارک بھی ہوتے ہیں، ہوٹل بھی ہوتے ہیں، ہسپتال بھی ہوتے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. اور شہر کے زیادہ تر لوگ گھروں میں رہتے ہیں. زیادہ تر گھروں میں ہوتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ پانی بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، گیس بھی ہوتی ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. شہر اور گاؤں کی تصاویر دیکھنے میں فرق. شہر کیا ہے؟ دیکھو، مٹی یا پتوں کے گھر ہوتے ہیں، فضا صاف ستھری ہوتی ہے اور کھیت ہوتے ہیں. اور گاؤں میں شہر کے اندر کیا ہوگا؟ پکے گھر ہوں گے، فضا آلودہ ہوگی کیونکہ فیکٹریاں ہیں، اور کیا ہے؟ دفاتر ہوں گے، گھر ہوں گے پکے. یہ فرق ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ایک لفظ کا جواب دیں کہ دیہات کے مقابلے میں ان کا رقبہ زیادہ ہوتا ہے، شہر کا زیادہ ہوتا ہے. وہ دیہات میں رہتے ہیں اور عام طور پر کھیتوں میں کام کرتے ہیں. کون دیہات میں رہتے ہیں؟ کسان. لوگ ان علاقوں میں فلیٹوں میں رہ سکتے ہیں. کہاں رہ سکتے ہیں؟ گاؤں میں رہ سکتے ہیں یا شہر میں؟ شہر میں. شہروں میں ان کی بلا رکاوٹ روانی یقینی بنانے کے لیے چوڑی سڑکیں اور پل تعمیر کیے جاتے ہیں. کس کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں؟ شہریوں کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں. کپڑے، سیمنٹ اور دوائیں بنائی جاتی ہیں شہر کے اندر. کسی بھی گاؤں یا شہر جائیں اور اس کی اہم خصوصیات، جیسے کراچی شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے. اس میں بہت اونچی اونچی عمارتیں ہیں، بہت جدید قسم کے دفاتر ہیں، اور اس میں بڑے بڑے پارکس ہیں، میوزیم ہیں، سمندر ہے، اور کیا ہے؟ ایئرپورٹ ہے، بندرگاہ ہے. تو یہ ساری خصوصیات جو ہے یہ آپ نے اپنے شہر کی لکھ دینی ہے. آگے ہے حقوق و فرائض. یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حق کسے کہتے ہیں اور فرض کسے کہتے ہیں. حق جو آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے، حق جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کے لیے ضروری ہے، اور فرض جو آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے. حکومت کیا ہے؟ حکومت ان افراد کا ایک گروپ ہے جو آپس میں مل کر کسی بھی ملک پر حکمرانی کرتے ہیں. حکومت میں شامل افراد بہت کام کرتے ہیں. وہ قوانین اور اصول بناتے ہیں جن پر سب کو عمل کرنا ہوتا ہے. اصول و قوانین سب کا تحفظ کرتے ہیں. حکومت ملک کو بیرون ملک سے بچاتی ہے اور ہر ملک کے اندر اپنے شہریوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور کیا کرتی ہے؟ حکومت جو ہے وہ قوم کی خدمت کرتی ہے. یہ ہسپتال، اسکول، سڑکیں، پارک، کھیل کے میدان، صاف پانی، بجلی، گیس کی سہولیات فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور کیا ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہم عوام ہیں. حکومت تو اپنا کردار ادا کرے گی کہ کچھ نمائندے جو مل کر ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں، پھر وہ انتظام بناتے ہیں اور پھر وہ ان ساری چیزوں کو چلاتے ہیں. تو جو عام شہری ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور ہمارا حق ہو گیا کہ حکومت ہمارے لیے ہسپتال بھی بنائے گی، اسکول بھی بنائے گی، سڑکیں بھی بنائے گی، ریل کی پٹریاں، ریل، پل، پارک، کھیل کے میدان، اور پانی کا صاف پانی، بجلی، گیس فراہم کرے گی. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہمارا حق ہے. اب ہم ملک کے عوام ہیں، اپنی حکومت کی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی حکومت کی مدد کریں. وہ حکومت ہم شہری یعنی پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہم حکومت کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہم اسے ٹیکس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے انتظام کو چلا سکے. حکومت اس رقم کا استعمال کر کے عوام کو ہر چیز مہیا کرتی ہے. وہ حکومتی قوانین اور ضابطوں پر عمل کرتی ہے. وہ پانی، بجلی، گیس کی ذمہ داریوں
ذمہ داری سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں دی پانی بجلی گیس، ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ ضائع کریں گے تو خود ہی کوئی مشکل ہوگی۔ وہ سخت محنت کرتے ہیں، اور طلباء اسکول میں محنت کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہمسائیگی گاؤں یا شہر کو صاف رکھتے ہیں۔ یعنی کون صاف رکھتے ہیں؟ پاکستان کے شہری، ہم لوگ، عام عوام، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے۔ حق ہے ہمارا کہ خوراک کا حق، مفت تعلیم کا حق، اور تحفظ کا حق، برابری کا حق، صحت کی دیکھ بھال کا حق، ٹھیک ہے، اور یہ سارے پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ اور مساوات کا کیا مطلب ہے؟ مساوی حقوق، یہ ہمارے حقوق ہے۔ حقوق کیا ہے؟ صحت مند کھانا، صاف ستھرا پانی، تعلیم حاصل کرنا، اچھا ماحول، آرام اور سکون پر رہنے کی جگہ، تمام سہولیات، اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی۔ اور ہمارا فرض کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم کھانا ضائع نہ کریں، پانی ضائع نہ کریں، آلودہ نہ کریں، تعلیم کے حصول کے لیے سخت محنت کریں۔ جب ہمیں تعلیمی ادارے ملے تو ہم نے سخت محنت کرنی ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، ٹیکس ادا کریں، اور کام اخلاقی طور پر کرنا ہے، سب کا احترام کرنا ہے، بجلی اور دوسری سہولیات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی۔ پاکستان میں مختلف ثقافتوں کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا۔ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، جہاں لوگ آزاد ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اسٹیم میں کیا ہے کہ حقوق و فرائض۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ حقوق اور فرائض کسی بھی ملک میں کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہاں حکومت ہوتی ہے اور عوام ہوتی ہے۔ حکومت کیا ہوتی ہے؟ منتخب نمائندے جو کہ مختلف طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں، اور خدمات وہ کیا انجام دیتے ہیں کہ بجلی، گیس، پانی، خوراک کی بنیادی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اور شہریوں کا حق کیا ہے کہ ان کو، شہریوں کے حقوق یہ ہیں کہ انہیں خوراک ملے، مفت تعلیم، تحفظ، اور مساوات اور صحت کی دیکھ بھال۔ اچھا، لوگ یا عوام، ان کے کچھ حقوق ہیں، پاکستانی ہونے کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داری ہیں۔ حق کیا ہے کہ اصول و ضوابط پر عمل کریں، حقوق کا نفاذ اور حقوق کا احترام کریں پاکستان کے، اور شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کریں۔ اور شہریوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ ٹیکس ادا کریں اور قانون کا احترام کریں۔ اب اس کی ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دیا ہوا ہے کہ کسی ملک سے تعلق رکھنے والے باشندے اس ملک کا کیا کہلاتے ہیں؟ شہری کہلاتے ہیں۔ حکومت میں موجود لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، جیسے کہ قانون بنانا۔ ایک ملک کے شہری حکومت کو مدد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں حکومت کی۔ وہ اپنی ہمسائیگی گاؤں یا شہر کو صاف کرتے ہیں۔ کون؟ شہری، عام عوام، حکومت نہیں، عام عوام کر رہی ہوتی ہے۔ ان کا خاندان، ثقافت، نسل اور مذہب الگ الگ ہوتا ہے۔ کن کا؟ انسانوں کا۔ اور ایک لفظ میں آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ ایک شہری کا کسی ملک سے تعلق ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا حق ہوتا ہے، شہری ہونا ہوتا ہے اس کا، جو کہ اس کا حق ہے۔ حکومت افراد کا گروپ ہوتا ہے، اس کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو کہ ہے حکومت۔ حکومت افراد کا وہ گروپ ہے جو مل کے کام کرتا ہے، قانون بناتا ہے اور خدمات انجام دیتا ہے، عوام کی خدمت کرتا ہے۔ یہ بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ کون؟ حکومت جو ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ رکھنا جو آپ اپنے لیے چاہتے ہو۔ کیا چیز ہے؟ مساوات، عدل و انصاف۔ اچھا، اب صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے آپ نے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔
اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے. بالکل صحیح. لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا بری بات نہیں، بری بات ہے، تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا. ڈیش کا مطلب ہے سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا، مساوات کا مطلب ہے. ہمیں دوسروں کے مذاہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کسی ملک کے شہریوں کے پاس ان کے حقوق ہوتے ہیں. وہ پیسہ جو لوگ حکومت کو ادا کرتے ہیں وہ ٹیکس کہلاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کے جواب تھوڑے تفصیل سے دینے ہیں کہ حکومت کسے کہتے ہیں؟ افراد کا وہ گروپ جو مل کر کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ ملک کی خدمت کی، پاکستان کے عوام کی خدمت. ایک حکومت اپنے شہریوں کے لیے کیا کرتی ہے؟ تحفظ فراہم کرتی ہے اور قانون بناتی ہے. ایک شہری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ٹیکس ادا کرے اور قانون کا احترام کرے. حکومت کا کیا مطلب ہے؟ 5 حقوق تحریر کرے. حکومت کا کیا مطلب ہے؟ حقوق کا کیا مطلب ہے؟ حقوق کا مطلب ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ کوئی قانونی قانونی اصول بناتے ہیں ان کو ہم حقوق کہتے ہیں. آزادی کے ساتھ جو قانونی اصول بنتے ہیں. اب ان میں کون کون سے حقوق ہیں آپ کے؟ خوراک کا، تعلیم کا، تحفظ کا، اور کیا ہے؟ بجلی کا، گیس کا، پانی کا. یہ سارے آپ کے حقوق ہیں. اب آپ نے تلاش کرنے ہیں اور لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اچھا، اگلا آپ کا چیپٹر ہے پاکستان کے مذہبی تہوار. تہوار کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی تہوار کسی بھی علاقے کی یاد تہوار کسی بھی واقعے کی یاد منانے کو کہتے ہیں. یعنی کسی بھی واقعے کو یاد کرنا اور ایک خاص تاریخ پر یاد رکھنا. وہ خاص تاریخ پر منایا جاتا ہے. پاکستان میں مختلف مذاہب، مثلاً اسلام ہے، مسیحیت ہے، ہندو مت ہے، وغیرہ کے لوگ رہتے ہیں. مسلمان اب وہ عیدیں مناتے ہیں جو ان کے مذہبی تہوار ہیں، جیسے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان المقدس، رمضان کا مقدس مہینہ ختم ہونے پر. اور ہمارے ملک میں عید میلاد النبی بھی بڑے شوق سے منائی جاتی ہے، جس میں کہ ہم ربیع الاول 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں اور اس میں ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں. مسلمان رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں. مسلمان عید کیسے مناتے ہیں؟ عید پر نئے کپڑے پہنتے ہیں. وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. لڑکیاں ہاتھ پر مہندیاں لگاتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں. سویاں وہ خاص ڈش ہے جو ہم عید الفطر پہ کھاتے ہیں اور بناتے ہیں. ٹھیک، اب اگلے پیج پر اب مسلمان حج کے لیے عید الاضحیٰ، حج کے بعد عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اور حج کیا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت حج بنانا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے بڑی قربانی دی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی یاد میں، ہم یہ قربانی کرتے ہیں اور یہ والی عید مناتے ہیں. اور اس عید پر ہم بکرے، گائے، اونٹ، بھیڑیں، تمام حلال جانور، بیل، سب کو ہم ذبح کر کے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دیتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں میں اس کا جو ہے وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ عید الاضحیٰ کی یاد میں کہ ہم نے جانور وہ کیے. اچھا، اب پاکستان کے اندر کچھ اقلیتیں بھی ہیں، جیسے کہ ہندو سال میں کئی تہوار مناتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں یہاں. ہندو دیوالی مناتے ہیں جو کہ روشنیوں کا تہوار ہے. اور ہندو جو ہے ہولی مناتے ہیں جو کہ موسم بہار میں منائی جاتی ہے اور یہ رنگوں کا تہوار ہے. اچھا، اب مسیحی برادری جو ہے وہ کرسمس اور ایسٹر کا تہوار مناتی ہے.
اور کرسمس جو ہوتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، اور ایسٹر جو ہے وہ صبح موسم بہار کے اعلان پر یہ ایسٹر جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اب بیساکھی کا تہوار جو ہے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ سکھوں کے نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، اور اس دن میں سکھ بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ معلوم کریں کہ باب میں مذکورہ مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کریں، اور اس کے بارے میں کچھ اور معلومات بھی جو ہے وہ اکٹھی کر کے وہ دیکھیں کہ اس میں ہندو مت کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کا کیا مذہب ہے، وہ کیا روایات ہیں، اور باقی اور کون کون رہتا ہے، اور کون سے مذاہب کے لوگ اقلیتیں اور کون کون سی رہتی ہیں۔ پاکستان کے مذہبی تہوار میں ہم نے کیا پڑھا کہ مسیحی برادری جو ہے وہ کرسمس اور ایسٹر کا تہوار مناتی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ہندو مت جو ہے وہ ہولی اور دیوالی مناتے ہیں، اور سکھ جو ہے وہ بیساکھی مناتے ہیں جو کہ ان کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اب اس کے ہم مشقی سوالات میں دیکھتے ہیں کہ ایک اہم واقعہ جو ہر سال مخصوص تاریخ کو منایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عید الفطر ہے، ہاں مخصوص تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ہولی ہے، ہاں وہ بھی مخصوص تاریخ کو منائی جاتی ہے، یعنی کہ مخصوص تاریخ اس طریقے سے کہ کوئی خاص ڈیٹ ہوتی ہے لیکن ہر سال میں وہ ڈفرینٹ مہینوں میں آتی ہے۔ عید الفطر، ہولی بھی، عید الاضحیٰ بھی مختلف تاریخوں میں آ جاتی ہے۔ تو ہم کس کو ٹھیک کریں کہ ان میں سے کوئی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ یہ تہوار کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اہم واقعہ جو ہم کسی مخصوص تاریخ کو مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روشنیوں کا تہوار کیا ہے؟ ہندوؤں کا ہولی۔ اور مذہبی تہوار مناتے ہیں ہم کون سے مذہبی تہوار مناتے ہیں؟ مسلمان بھی مناتے ہیں، مسلمان عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ مسیحی برادری بھی مناتی ہے، جیسے کہ وہ ایسٹر اور اس کے اپنے کرسمس مناتی ہے، اور ہندو بھی مناتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہے مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ مسیحی ایسٹر مناتے ہیں کون سے موسم میں؟ گرمیوں میں، سردیوں میں، خزاں میں، بہار میں مناتے ہیں۔ مسلمان حج کے بعد مناتے ہیں عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ مسلمان حج کے بعد مناتے ہیں۔ اچھا، اب آگے کیا ہے؟ آگے انہوں نے کہا کہ خالی جگہ کو پر کرنا ہے کہ مسلمان جو 2 عیدیں مناتے ہیں ان کے نام لکھنے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن مسلمان عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں۔ عید الفطر رمضان کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر پر بنائی جانے والی خاص ڈش سویاں ہیں۔ تہوار کیا ہے؟ اہم واقعہ جو کسی خاص تاریخ کو اور کسی خاص یاد میں منایا جاتا ہے۔ مسلمان وہ مذہبی تہوار مناتے ہیں، جو 2 مذہبی تہوار مناتے ہیں وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ہمیں ایک اہم واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تحریر کریں۔ یہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم میرا گھر بناؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کو بعد میں مختلف دور میں اس کو مختلف شکلوں میں اسے دوبارہ ریپیئر کیا جاتا رہا، اور پھر یہ موجودہ خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ حج کی تمام جو ہے وہ ارکان جو ہے ادا کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے سیکھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے قربانی مانگی جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی، جو ہم عید مناتے ہیں عید الاضحیٰ، اور اس پر ہم وہ قربانی کرتے ہیں۔ عید کیسے مناتے ہیں؟ عید ہم نئے کپڑے پہن کر مناتے ہیں، خوشی سے مناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اور عید ہم دوسروں کی خوشیاں بانٹتے ہیں۔
मसीही कौन से त्यौहार मनाते हैं? ईस्टर और क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। हिंदुओं के मुक़द्दस त्यौहारों के नाम क्या है? दिवाली और होली। होली जो है वो रंगों का खेल और दिवाली जो है वो रोशनियों का। ईद से पहले ईद मिलन पार्टी के तमाम करें। अच्छा चलो कर लेंगे, जब ईद आएगी ना तो हम करेंगे बेटे, अभी तो ईद थोड़ी दूर है। अब अगला चैप्टर है हमारा कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती हैं? ये माहौल बना रही होती हैं। और ज़मीन पर हम इंसान चलते हैं, मट्टी के अंदर क्या उगता है? पौधे उगते हैं और पौधों पर जानवर जो है वो पलते हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देख लें आप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानदार भी दिख रही हैं और बहुत सारी बेजान चीज़ें हैं। जानदार चीज़ें जो कि सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, बढ़ती हैं साइज़ में और जो है वो नशोनुमा पाती हैं। और क्या है, गंदे मादे का अखराज करती हैं और उनसे जो है वो नई नई चीज़ें, जैसे कि इंसान से दूसरे इंसान बनते हैं, जानवरों से दूसरे जानवर, पौधों से दूसरे पौधे, तो नशोनुमा भी पाते हैं। इंसान, जानवर, पौधे तस्वीर में दिखाए गए हैं जो कि है जानदार, और कुछ बेजान चीज़ें भी हैं जैसे कि ये झूले हैं और परिंदे जो है वो जानदार हैं और ये स्लाइड पत्थर ये बेजान है, पहाड़ बेजान है। ठीक है, बेजान चीज़ें जो होती हैं ये मूव नहीं कर सकती, बड़ी नहीं हो सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, गंदे मादों का अखराज नहीं कर सकती और इनसे कोई नई चीज़ें नहीं उगती, ना पैदा होती हैं और ना नशोनुमा पाती हैं। कुदरती वसाइल वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं हमारे इर्द गिर्द और जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं वो कुदरती वसाइल कहलाते हैं, यानी कुदरत के वसीले से हमें मिलती हैं। कुदरती वसाइल हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। कुछ कुदरती वसाइल ज़मीन से हासिल होते हैं, कुछ पानी से और कुछ हवा से। अब आपने देखना है कि कौन से कुदरती वसाइल ज़मीन से हासिल हुए, कौन से पानी से और कौन से हवा से। ज़मीन से हमें क्या हासिल हुआ? पौधे हासिल हुए, कोयला हासिल हुआ, लकड़ी हासिल हुई, चट्टानी पत्थर हासिल हुए। हवा से हमें क्या हासिल हुआ? हवा में ऑक्सीजन होती है और क्या है हवा से हमें हासिल हुई ऑक्सीजन और हवा में एक ताकत होती है जिसकी वजह से हम ये अपनी विंड मिल चलाते हैं और जिससे बिजली बनाते हैं। अब पानी से हमें क्या हासिल हुआ? पानी जो है वो इंसानों और जानवरों की बुनियादी ज़रूरत है, पीने, खाना पकाने, सफाई करने के लिए दरकार होता है। और पानी के अंदर क्या है? आबी मखलूक जो है, जैसे मछलियाँ, झींगे और सारी मखलूक, समंदरी मखलूक जो है वो पाई जाती है। अच्छा, अब आगे है कि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल। पौधे से हमें क्या हासिल होता है? पौधे से हमें सब्जियां और फल हासिल होते हैं। सूरज की रोशनी से हरारत और रोशनी हासिल होती है और जंगलात से हमें दरख्त हासिल होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो उस ऑक्सीजन में चेंज करते हैं और सैलाब रोकते हैं और दरख्तों से हमें लकड़ी भी हासिल होती है। अच्छा, उसके बाद है कि कोयले से हमें क्या हासिल होता है? ईंधन हासिल होती है। लोहे से हमें बरकी वायरिंग पे इस्तेमाल होता है और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं जैसे कि हम बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं लोहे से। और कुदरती गैस जो है ये ज़मीन से निकलती है और इससे हम घर में खाना पकाने के लिए, घरों को गर्म करने के लिए कुदरती गैस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुदरती वसाइल की अहमियत क्या है?
کہ زمین، پانی اور ہوا غیر جاندار اشیاء ہے، مگر یہ سب جاندار اشیاء کے لیے ضروری ہے، یعنی انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، پرندوں کے لیے، سب کے لیے، جاندار اشیاء کے لیے، حالانکہ یہ بے جان اشیاء ہیں لیکن یہ جاندار اشیاء کے لیے ضروری ہے۔ اور ہر چیز یا تو قدرتی وسیلے سے بنی ہے یا تو قدرتی وسائل کی مدد سے بنی ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا ایک گلاس لیں، پانی قدرتی ذریعہ ہے، مگر گلاس میں قدرتی ذرائع یا وسائل سے بنا ہے، اور قدرتی وسائل کے بغیر زمین پر زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ گلاس کون سے قدرتی وسیلے سے بنا ہے؟ کہ اگر تو لوہے کا گلاس ہے تو لوہے سے بنا ہے، اور اگر پلاسٹک کا گلاس ہے تو تیل کی جو بچا ہوتا ہے اس سے بنا ہے۔ شیشے کا گلاس ہے تو بھی پیٹرول اور تیل کے جو باقیات ہوتے ہیں اس سے بنتا ہے۔ خالی جگہ پر کریں، اس میں انہوں نے بتایا ہے ماحول، قدرتی، دو چیزیں دی ہوئی ہیں کہ جاندار اور بے جان اشیاء مل کر کیا بناتی ہیں؟ ماحول تشکیل دیتی ہیں۔ وہ اشیاء جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، جنہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، اسے قدرتی وسائل کہلاتی ہیں۔ اور قدرتی اور انسان سے بنائی ہوئی مادی اشیاء میں فرق کیا آتا ہے؟ وہ اشیاء جو قدرتی چیزوں کے استعمال سے بناتا ہے وہ انسانی ساختہ مواد کہلاتی ہیں۔ اور انسانی ساختہ مواد میں کیا ہے؟ قلم ہے جو انسان نے بنائی، کتاب ہے، پنکھا ہے، کاریں ہیں، موٹر سائیکلیں، بحری جہاز وغیرہ، یہ قدرتی چیزوں سے ہم نے بنائی ہیں، جو کہ قدرت نے ہم دی ہیں، ان سے ہم نے یہ چیزیں بنائیں۔ اور قدرتی اشیاء کیا ہیں؟ جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، جیسے کہ مٹی ہے، نمک ہے، لوہا، پانی ہے، کوئلہ ہے۔ اب اس کے سٹیم کو ہم دیکھیں تو قدرتی ماحول اور وسائل میں جاندار اشیاء ہے۔ جاندار اشیاء کیا ہے؟ جانور ہے، انسان ہے، پودے، پرندے۔ غیر جاندار اشیاء میں کیا ہے؟ پانی ہے، ہوا ہے، زمین ہے۔ قدرتی وسائل میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کی مشقی سوالات میں کیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز آپ کی کلاس کے ماحول کو تشکیل دیتی ہے؟ طالب علم بھی موجود ہوتے ہیں، کرسیاں بھی موجود ہوتی ہیں، فرش بھی موجود ہوتا ہے، تو یہ سب ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز قدرتی وسیلہ ہے، کا ذریعہ ہے؟ پانی قدرتی وسیلے کا ذریعہ ہے۔ لکڑی، فصلیں اور پھل ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ زمین سے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتی ہے؟ تیل سے پلاسٹک بنتا ہے۔ تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز حرارت پیدا کرنے کے کام آتی ہے؟ قدرتی گیس۔ ویسے سورج کی روشنی بھی حرارت پیدا کرنے کے کام آتی ہے، لیکن قدرتی گیس جو ہے۔ دیے گئے دائروں میں سے ہر ایک میں سے دو قدرتی وسائل کے نام بتائیں۔ زمین سے حاصل ہونے والے قدرتی وسائل کیا ہیں؟ پودا ہے، کوئلہ ہے، چٹانی پتھر ہے۔ پانی سے حاصل ہونے والے پانی کے پودے، زمینی پودے، آبی جانور۔ اور پانی سے حاصل کردہ وسائل کون سے؟ ہوا سے حاصل کردہ قدرتی وسائل کون سے ہیں؟ ہوا سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، ہوا کی طاقت سے ہم بجلی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے آگے کیا دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ مندرجہ ذیل میں کا جواب ایک لفظ میں دی کہ ہمیں حرارت اور روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سورج سے ملتی ہے، اور سوئی گیس سے بھی ملتی ہے۔ سیلاب میں بچانے میں کون سا قدرتی وسیلہ یا ذریعہ مددگار ثابت ہوتا ہے؟ چٹانی پتھر لگا دیں تو اس سے بھی سیلاب کے پانی کو کہیں روک سکتے ہیں ہم، یا ڈیم بنا دیں۔
الیکٹرک وائرنگ میں کون سا قدرتی وسیلہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے؟ لوہا استعمال ہوتا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی کسی ایک مادی شے کا نام بتائیں۔ قلم ہے، کتاب ہے۔ وسائل جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں وہ قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ یہ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا سے ملتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ آکسیجن ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کلاس میں گروپ بنائیں اور ہر گروپ ایک وسیلے کا انتخاب کرے اور پھر اسے جو ہے وہ اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرے، اس کے بارے میں بات کرے کہ جو بھی زمین سے ہمیں حاصل ہوا، ہوا سے ہوا، پانی سے حاصل ہوا، کون سی اشیاء ہے جو ہمیں حاصل ہوئی۔ اپنے اسکول میں موجود قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کی فہرست بنائیں۔ قدرت کی بنائی ہوئی اشیاء کیا ہے؟ انسان ہے، طالب علم ہے، پودے، پرندے، جانور ہیں۔ اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کیا ہے؟ جو ٹیبل ہے، چیئر ہے، دروازے، اسکول کی عمارت ہے۔ ایک پوسٹر بنائے جن میں کہ قدرتی وسائل استعمال کرتے ہیں، ان کی تصویریں آپ نے بنانی ہیں۔ آگے ہے پانی۔ پانی کیا ہے؟ قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زمین پر پائی جانے والی اہم ترین مادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے پانی۔ پانی زمین کے 81% سطح جو ہے وہ پانی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ پانی جانوروں اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ پانی ہمیں مختلف ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پانی کا بارش کا پانی جھیلوں، دریاؤں، ندی نالوں میں گرتا ہے، اور پانی جب زمین میں جذب ہو جاتا ہے تو پھر وہ زیر زمین جمع ہو جاتا ہے۔ ہم زیر زمین پانی انسانوں کے بنائے ہوئے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ذرائع کیا ہے؟ ڈیم ہے، کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، دستی نلکا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ذرائع ہیں۔ ڈیم اور نہریں پانی کے کون سے ذرائع ہیں؟ مصنوعی ذرائع جن کو انسان نے بنایا۔ اور یہ دیکھیں، یہ زیر زمین پانی ہینڈ پمپ سے نکالتے ہیں ہم، اور اس کو یہ کیا ہے؟ مصنوعی ذریعہ ہے۔ اور جھیلیں، دریا، سمندر، ندی نالے کیا ہے؟ قدرتی ذرائع ہیں، قدرت کی طرف سے بنے۔ اب یہ قدرتی ذرائع کی کچھ مثالیں: جھیل ہے، دریا ہے، آبشار ہے، تالاب ہے، سمندر ہے، یہ سب قدرتی ذریعے ہیں۔ اور ان سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، لیکن سمندر کا پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت ساری مٹی، بہت ساری نمکیات شامل ہوتی ہے جو کہ ہمارے پینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب پانی کے ذرائع، مختلف ذرائع کے نام لکھیں۔ کون سے ذرائع ہیں؟ جھیل بھی ہو سکتی ہے، دریا بھی، آبشار بھی، تالاب بھی، سمندر بھی، اور اس کے علاوہ ڈیم بھی، بیراج بھی، یہ سب پانی کے ذرائع ہیں۔ کچھ قدرتی، کچھ مصنوعی۔ ٹیوب ویل، ہینڈ پمپ، یہ سب پانی کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ سمندر کی تصویر ہے جس میں کہ ساحل کے اوپر وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں پانی کیسے آتا ہے؟ پانی کہاں ہوتا ہے؟ کسی بھی دریا میں ہوتا ہے، سمندر میں ہوتا ہے، ڈیم میں ہوتا ہے۔ وہاں سے پانی کیا ہوتا ہے؟ فلٹریشن پمپ کے ذریعے ہم صاف کرتے ہیں۔ صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ہم نے اس صاف پانی کو پائپ لائنوں کے ذریعے ہمارے قصبوں اور شہروں میں پہنچتا ہے، اور قصبوں اور شہروں سے پھر ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے، اور گھروں کی ٹنکیوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر گھر کے نل میں آتا ہے جو کہ پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں پانی پیتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا صاف ستھرا، جراثیم سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اگر پانی گندا آ رہا ہے تو ہم نے پانی کو ایک سانچے میں بھرنا ہے اور اسے ابالنا ہے، ابال کے پھر اسے فلٹر کر لینا ہے۔
تو پانی صاف ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے ارد گرد موجود پانی کے ذرائع گندے آلودہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس آلودہ پانی کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں۔ پانی کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ پانی کو ہم انسانوں اور جانوروں کے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پانی خوراک اگانے کے لیے یعنی پودے اگانے کے لیے، پانی صنعتوں اور کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے، پانی ہمارے ممالک میں پانی سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے، اور پانی غسل کرنے کے لیے اور دوسری چیزوں جیسے کہ گاڑیوں کو دھونے کے لیے، پھلوں کو دھونے کے لیے، سبزیوں کو دھونے کے لیے، اپنے گھروں کو دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ اس تصویر میں کیا ہے کہ وہ عورت کھانا پکا رہی ہے، پانی استعمال کر رہی ہے، وہ بچہ پانی پی رہا ہے تو وہ پانی استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے اسٹیپ میں کیا انہوں نے بتایا کہ پانی کے ذرائع کون سے تھے؟ قدرتی ذرائع جیسے کہ تالاب ہے، سمندر ہے، جھیلیں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، اور انسانی ذرائع جیسے کہ کیا تھا؟ ڈیم بنایا انسان نے، کنواں بنایا، ٹیوب ویل بنایا، دستی پمپ، ہینڈ پمپ۔ پانی کا استعمال، پانی کو صاف کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ پانی کو صاف کرنے کے لیے ابالنا، فلٹر کرنا، اور پانی کو ہم نے استعمال کیا کھانا پکانے کے لیے، پودے اگانے کے لیے، بجلی بنانے کے لیے، صاف ستھرائی کے لیے، اور پینے کے لیے ہم نے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مشقی سوالات میں کیا دیا ہوا ہے کہ زمین کی سطح پر -% پانی کتنے فیصد تھا؟ جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا 81%۔ اور مندرجہ ذیل میں سے کون سا پانی کا قدرتی ذریعہ ہے؟ دریا ہے، ڈیم انسان نے بنایا، ہینڈ پمپ انسان نے بنایا، کنواں انسان نے بنایا، تو دریا ہے۔ ہمارے لیے اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہے، کیا چیز ہے؟ سب سے اہم ترین پانی ہے، حالانکہ یہ سبھی چیزیں بہت اہم ترین ہیں لیکن اہم ترین پانی ہے۔ پانی کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ پودوں کو بھی ضرورت ہے، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی، تو ان سب کو ضرورت ہے۔ اب ایک لفظ میں آپ نے جواب دینا ہے، پانی کا سب سے اہم ذریعہ کون سا ہے؟ بارش ہے اور برف ہے، ندی ہے اور نالے ہیں اور جھیل ہے اور دریا ہے۔ ہینڈ پمپ میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہینڈ پمپ میں پانی زمین سے آتا ہے۔ انسان کے بنائے گئے کسی ایک ذریعے پانی کے ذریعے کا نام بتا دے۔ ٹیوب ویل ہے، ہینڈ پمپ ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پائے جانے والے پانی کے دو اہم ذرائع، ہمارے علاقے میں پانی جھیل کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، ندی کے ذریعے بھی، دریا کے ذریعے بھی، اور کنواں بھی ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے قریب۔ تو ہماری مرضی، آپ کے گھر کے قریب جو بھی ہے نا بیٹے، آپ نے وہ بتانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے صحیح اور غلط۔ صحیح اور غلط میں کیا ہے کہ ہم جو پانی پیتے ہیں اس سے صاف اور جراثیم سے پاک ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، کہ اگر وہ گندا ہوگا تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ پانی سے بجلی نہیں بنائی جاتی، پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ مختصر غسل کرنے سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ جی بالکل، تھوڑا پانی استعمال کریں گے نہانے میں، غسل کرنے میں، تو پانی کی بچت ہوگی۔ جب ہمارے ارد گرد موجود پانی کے ذرائع گندے یا آلودہ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے پانی کی آلودگی کہتے ہیں، بالکل اسے آلودگی کہتے ہیں۔ تالاب انسانی ساختہ پانی کا ذریعہ ہے، انسان نے بنایا، بالکل انسان نے بنایا، صحیح ہے یہ۔ تالاب جو ہے وہ انسان نے بنایا ہے، لیکن کچھ تالاب قدرتی بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ اسے صحیح کر دیں گے تو بھی صحیح ہے، اور اگر غلط کر دیں گے تو بھی صحیح ہے۔ مطلب یہ دونوں طرح، قدرتی تالاب بھی ہوتے ہیں اور انسانی ساختہ تالاب بھی ہوتے ہیں۔ اب آگے ہے کہ آپ نے پانی کے استعمال بتانے ہیں کہ پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بجلی بنانے کے لیے، پودے اگانے کے لیے، اور کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے انہوں نے کہا کہ ان مراحل کی فہرست بنائیں جن کے ذریعے پانی ہمارے گھروں میں پہنچتا ہے۔ پانی
دریا میں، ڈیم میں، ندی میں، نالے میں ہے، وہاں سے فلٹریشن پمپ کے ذریعے اسے فلٹر کیا اور پائپ لائنوں، گھر کی پائپ لائنوں میں ڈال دیا اور گھروں تک آ گیا. اور ہمارے پانی کے محتاط استعمال کے لیے ایک اپنے پوسٹر بنانا ہے، اپنے علاقے میں پانی کے اہم مسائل کی تصاویر بنانی ہے اور گندے پانی کے خطرات سے بچنے کے لیے رول پلے ڈیزائن کرنا ہے کہ گندا پانی نہیں پینا. گندا پانی ہم ہی کرتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کرنا. آگے ہے ہمارا ٹاپک پودے جو کہ آپ کو خوراک مہیا کرتے ہیں انسانوں کو، جانوروں کو. انسانوں اور جانوروں کی طرح پودے بھی جاندار ہوتے ہیں اور پودوں کی بہت سی اقسام ہیں. یہ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. کچھ پودے زمین میں اگتے ہیں، کچھ پانی میں اگتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ درخت ہوتے ہیں، کچھ جھاڑیاں ہوتی ہیں. پودے ہمارے بہت کام آتے ہیں اور پودوں سے ہمیں غذا ملتی ہے، اس سے ہمیں سبزیاں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، اناج ملتے ہیں. اور پودے ان گیسوں کو یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرتے ہیں، جو کہ جیسے دھواں، ہم نے گاڑی چلائی دھواں ہوا یا آگ جلائی دھواں ہوا تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فضا میں آ گئی. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو پودے استعمال کر کے آکسیجن میں بدل دیتے ہیں. آکسیجن جب فضا میں آتی ہے تو ہماری فضا صاف ہو جاتی ہے. جو زمین کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں زمین کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ زمین کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے، زمین کو بہت گرم کر دیتی ہے اور زمین کے اوپر جو جتنی بھی آبی اور ہوائی یا موسمی تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں. اور کیا ہے کہ اس پہ جب درجہ حرارت بڑھے گا تو پانی کی مقدار بھی کم ہو جائے گی. اور موسمی تبدیلی سے جب ہماری زمین کا گرم ہونا جو ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی زمین کو بچانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پودوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پودے کے کتنے حصے ہوتے ہیں. پودا جاندار ہے، خوبصورت ہے. یہ دیکھو، اب اس کے پودے کے حصے کون سے ہیں؟ پودے کا حصہ، ایک خوبصورت ترین حصہ پودے کا پھول ہے اور پھول سے پھل بنتا ہے، پھل کے اندر بیج ہوتے ہیں اور پودے پر پتے اگتے ہیں. پتوں کا رنگ سبز ہوتا ہے اور یہ پودے کے لیے خوراک بناتا ہے. پودے کا ایک حصہ ہے کون سا؟ تنا. تنا کیا ہے؟ جو پودے کو سیدھا رکھتا ہے، پودے کو نمکیات اور پانی مہیا کرتا ہے. اور پودے کا زیر زمین حصہ اس کی جڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پودے کے حصے ہیں جو آپ نے یاد رکھنے، لکھنا سیکھنا ہے. پتے ڈیش بناتے، پتے پودے کی خوراک بناتے ہیں. اور تنا پانی اور نمکیات کو پتوں تک پہنچاتا ہے. پھول پھل اور بیج بناتے ہیں اور جڑیں پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد ہے موسمی تبدیلی میں پودوں کی اہمیت. کہ پودے کیوں ہم لگاتے ہیں؟ تاکہ موسم کی تبدیلی کو روک سکے، موسم کو زیادہ گرم ہونے سے روک سکے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو کم کر سکے، اپنی فضا کو صاف کر سکے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم پودے لگاتے ہیں. موسمی تبدیلی کو روکنے میں پودے اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ ہوا کو نقصان دہ گیسوں سے پاک کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد پودوں کی مقدار جتنی کم ہوتی ہے، موسمی تبدیلی اتنی ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس لیے ایک ایک پودا لگانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. اب آگے انہوں نے کہا کہ پتے جو ہے وہ مختلف اشکال اور جسامت کے ہوتے ہیں. کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لمبے ہوتے ہیں، کچھ چوڑے ہوتے ہیں. اور ہم پودے کی مختلف پودے کے حصے کھاتے ہیں، جیسے کہ پودے کی جڑیں کھاتے ہیں. یہ شکرکندی اور یہ بھی پودے کی جڑ ہے. اور یہ گاجر، مولی، شلجام، چقندر یہ پودے کی جڑیں ہیں. اور ہم پودے کے، یہ دیکھو، یہ بھی پودے کی جڑ ہے. یہ پودے کی جڑیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. ٹھیک، اب آگے ہم پودے کے بیج بھی کھاتے ہیں، جیسے کہ مختلف سبزیاں ہیں.
اور پودے کے ہم پھول بھی کھاتے ہیں، جیسے کہ گلاب ہے. اب پودے کے ہم بیج بھی کھاتے ہیں، جیسے کہ مٹر کے بیج ہے، لوبیے کے بیج ہے، ساری دالیں ہیں وہ بیج ہیں، گندم ہے وہ بیج ہیں، چاول ہے وہ بیج ہیں. اور پودے کے ہم پھل کھاتے ہیں جو کہ سیب ہے، انار ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ سارے پھلوں کے نام ہیں، انار یہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ پودوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہے جس پر کہ پودے پھول نہیں اگتے، اور وہ پھول غیر پھولدار پودے کہلاتے ہیں، اور ان پر پھل بھی نہیں اگتے، وہ بیج سے بھی نہیں بنتے اور نہ ہی بیج سے اگتے ہیں. اور کچھ پھولدار پودے ہوتے ہیں جو کہ جن پر پھول آتے ہیں، پھل بنتے ہیں، بیج بنتے ہیں، اور وہ بیجوں سے ہی اگتے ہیں. پودے کا کون سا حصہ، آگے وہ کہہ رہے ہیں جائزے میں کیا ہے، پودے کا کون سا حصہ ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے. کون سا حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے؟ جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے نا. کسی ایک پھل کا نام بتائیں جس میں ایک بیج ہوتا ہے. اب دیکھو اس میں ہمیں تصویر میں سیب کے اندر 2 بیج، کبھی 3 بیج، اور یہ تربوز کے اندر تو بہت سارے بیج ہیں. ٹھیک ہے. کون سا پھل ہے؟ خوبانی میں ایک بیج ہوتا ہے، آڑو میں ایک بیج ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ نے کسی ایک پھل کا نام جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے. پودے ہمارے لیے کیوں اہم ہیں، ایک وجہ بتائیں. کیونکہ آکسیجن دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں خوراک دیتے ہیں، پھل سبزیاں دیتے ہیں، اور ہمارے ماحول کو صاف رکھتے ہیں. اس لیے پودے کیسے اگتے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پودے اگنے کا طریقہ بتائیں کہ پودے کو کیسے اگتے ہیں. پودے بیج سے اگتے ہیں، اور کچھ بیج کے بغیر بھی اگتے ہیں. پودے اگانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، مٹی کو نرم کرتے ہیں، پھر اس میں بیج کو دباتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، پھر سورج کی روشنی میں وہ پودا سانس لے کے حرارت حاصل کر کے اس کا سیڈ کوٹ جو ہے اوپر کی کورنگ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، اور پھر اس سے ایک چھوٹی سی پتلی سی جڑ اور ایک تنا اگتا ہے. جو تنا زمین سے باہر آ جاتا ہے، جڑ زمین کی طرف چلی جاتی ہے. زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے وہ زمین کی طرف ہوتی ہے، اور جو تنا باہر آتا ہے اس پر چھوٹے چھوٹے پتے اگنے لگتے ہیں. پھر پتے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر پتے جو ہے اپنی خوراک بنانے لگتے ہیں، پھر ان پر پھول اگتے ہیں، پھر پھل آتے ہیں، اور پھر بیج بنتے ہیں، اور پھر بہت سارے دوسرے پودے بن جاتے ہیں. اب آج ہم نے اس پودے والے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ ہمیں پودے آکسیجن دیتے ہیں، اور پودے کیا کرتے ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پھل اور سبزیاں بھی دیتے ہیں. پودے کے حصے کون سے ہیں؟ پھول ہے جس سے کہ پھل بنا اور بیج بنا، تنا ہے جس سے جو کہ پانی اور نمکیات کو پہنچاتا ہے، جڑیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں، پودے پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہیں، اور پتے جو پودے کے لیے خوراک بناتے ہیں. اچھا، پودے کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ پودے کی نشو و نما یعنی کہ پودے بڑھتے کیسے ہیں، پیدا کیسے ہوتے ہیں، اور نئے کیسے بنتے ہیں. پودے جڑ سے بھی بنتے ہیں، پودے تنے سے بھی بنتے ہیں، پودے بیج سے بھی بنتے ہیں، اور پودے بیج کے بغیر بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پودے کیسے اگتے ہیں کہ تنے سے کون سے پودے اگتے ہیں، جیسے کہ گنا، جیسے کہ آلو، جیسے کہ ادرک. اور جڑ سے کیسے اگتے ہیں، پودے کی جیسے پودینہ اور دھنیا کی جڑیں ہم لگاتے ہیں. اور بیج سے کیسے اگتے ہیں، جتنی بھی قسم کے بیج والی سبزیاں ہیں جیسے کہ مٹر ہے، لوبیا ہے، ان کے بیج ہم اگاتے ہیں، یا دالیں ہیں، ان کے بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، پھر اس سے مٹی، پھر پانی، پھر ہوا، پھر روشنی، اس سے پودا اگاتا ہے. اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا دیا ہوا ہے کہ ڈیش زمین سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جڑیں. ڈیش پودوں کے لیے خوراک تیار کرتی ہے، پتا. ڈیش پودے کی جڑ ہے. کون سی پودے کی جڑ ہے؟ پالک ہے پودے کی جڑ، گلاب ہے، سلاد کے پتے ہیں، یا شلجم ہے، شلجم پودے کی جڑ ہے.
پودے ڈیش سے اگتے ہیں، پودے بیج سے اگتے ہیں۔ پودے کو اپنی خوراک بنانے کے لیے زمین، مٹی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی اس میں نہیں دیا، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سانس، اب آگے ہے، انہوں نے کہا کہ ایک لفظ میں جواب دیں۔ سانس لینے کے لیے پودوں کی فراہم کردہ گیس کون سی ہے؟ آکسیجن۔ پودوں کا حصہ جو زمین کے نیچے ہوتا ہے وہ جڑ ہے۔ وہ عمل جس سے زمین گرم ہو جاتی ہے موسمی تبدیلی کہلاتی ہے، گلوبل وارمنگ یا موسمی تبدیلی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پودے کا حصہ جو جڑوں سے پانی اور نمکیات پتوں تک پہنچاتا ہے وہ جڑ ہے، اور جڑیں زمین سے جذب کرتی ہیں، کیا چیز جذب کرتی ہیں؟ پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہیں۔ اب یہ پودا دیا ہوا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا اسے لیبل کر دیں۔ پودے کا خوبصورت ترین حصہ پھول ہے، اور اس کے اندر پھل ہوتا ہے، اور اس کے اندر بیج ہوتا ہے۔ پودے کا سبز حصہ پتے ہیں۔ پودے کا جو حصہ پودوں کی مدد کرتا ہے، پودے کو سیدھا رکھتا ہے، وہ کون سا حصہ ہے؟ پودے کو پانی اور نمکیات دیتا ہے، تنا ہے۔ اور پودے کا وہ حصہ جو زیر زمین ہوتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ جڑ ہے، جو کہ پانی اور نمکیات کو جذب کرتا ہے۔ اب آگے غلط اور صحیح کا نشان لگانا ہے آپ نے۔ غلط اور صحیح کے نشان میں آپ نے بہت دھیان سے اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہے، اور بہت دھیان سے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں ابھی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، پہلے خود گیس کرو، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، پودے والے پہ۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ پڑھیں، میں آپ کو جو ہے ٹائم دے رہی ہوں، آپ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر صحیح اور غلط ہم کیسے تلاش کریں گے، کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کیسے تلاش کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، صحیح آپ نے پڑھ لیا۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے ہنٹس دیتی ہوں کہ تمام پودوں پر پھول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، کچھ میں نے بتایا تھا نا، غیر پھولدار پودے بھی ہوتے ہیں۔ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، ہاں، پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ اور تمام پھلوں میں 2 بیج ہوتے ہیں؟ نہیں، کسی میں 1 بیج ہوتا ہے، کسی میں 3، کسی میں بہت سارے، تو یہ غلط ہو گیا۔ پانی اور غذائی اجزاء کی مدد سے بیج میں سے زیر زمین جڑیں پھوٹنے لگتی ہیں، تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے کہ پانی اور غذائی اجزاء کی مدد سے بیج میں سے زیر زمین جڑیں پھوٹنے لگتی ہیں؟ تو یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کہ پانی اور غذائی اجزاء کی مدد سے بیج سے زیر زمین جڑیں پھوٹنے لگتی ہیں، اور تنا بھی پھوٹنے لگتا ہے۔ لیکن ہم نے اسے غلط کیوں، ٹیچر نے اسے غلط کہا؟ کیونکہ اس سے صرف زیر زمین جڑیں نہیں پھوٹتی، اس سے تنا بھی پھوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ٹیچر نے اسے غلط کہا ہے۔ اور آپ نے دیکھنا ہے، آگے ہے عملی مشاہدہ کریں کہ ایک پودا کس طرح اگتا ہے۔ مٹی کے گملے میں لوبیے کے بیج دبا کر چند دنوں تک مشاہدہ کرنا ہے آپ نے، اور اپنی کلاس میں کچھ پودوں کی تصاویر لگائیں جو بیجوں، تنے اور جڑوں سے اگتے ہیں۔ اور 2 پودے ہیں، ایک پودے کو ضروری عوامل کے ساتھ، یعنی کہ روشنی، پانی، ہوا، اور دوسرے پودے کو جو ہے وہ نہ دیں، اور اس کے نتائج کا مشاہدہ کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے جانور جو کہ ہمیں خوراک پہنچاتے ہیں، اور جانور مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ کچھ جانور خشکی پر پائے جاتے ہیں جنہیں خشکی کے جانور کہتے ہیں، کچھ پانی میں پائے جاتے ہیں جنہیں پانی کے جانور کہتے ہیں، اور کچھ ہوا میں پائے جاتے ہیں جن کو پرندے کہتے ہیں، کچھ پانی اور خشکی دونوں میں پائے جاتے ہیں جن کو کہ
پانی اور خشکی دونوں کے جانور کہتے ہیں۔ خشکی کے جانور کون سے ہیں کہ جیسے گھر سے اسکول آتے ہوئے راستے میں آپ نے مختلف جانور دیکھے، جیسے کہ کتے، بلیاں، گائے، یہ سب کون سے جانور ہیں؟ خشکی کی جو کہ خشکی پر پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ جانور پالتو جانور کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھو اس تصویر کو غور سے دیکھو، اس میں کچھ خشکی پر کھڑے ہوئے ہیں زمین پر، تو وہ خشکی کے، جو پانی کے اندر ہیں وہ پانی والے ہیں، اور جو ہوا کے اندر ہیں وہ ہوا والے ہیں، اور جو دونوں کے اندر ہیں یعنی کہ جیسے مینڈک ہے وہ خشکی پر بھی ہے، پانی کے اندر خشکی پر بھی ہے اور پانی میں بھی ہے، ایسے ہی بطخ جو ہے وہ پانی میں بھی ہے، خشکی پر بھی ہے، مگرمچھ جو ہے پانی میں بھی ہے، خشکی پر بھی ہے، سانپ جو ہے پانی میں بھی ہے، خشکی پر بھی ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم خشکی کے جانوروں سے کہ ان جانوروں سے خشکی کے جانوروں کی ٹانگیں ہوتی ہیں اور جن سے کہ وہ حرکت کرتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، سانس لینے کے لیے ان کے اندر پھیپھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سانس لینے کے لیے ان کے اندر پھیپھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ان میں سے یہ خشکی پر رہتے ہیں اور ان میں یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، یہ ممالیہ جانور کہلاتے ہیں، اور کچھ جانور انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ انڈے دینے والے جانور کہلاتے ہیں۔ خشکی کے جانور ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، یعنی خشکی والی جگہوں پہ رہتے ہیں، جیسے کہ کچھ جنگل میں رہیں گے جو کہ خطرناک ہے، وہ جنگل میں رہتے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، کچھ جانور فارم میں رہتے ہیں جیسے کہ گھوڑا ہے، بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھ کر جانوروں کے نام لکھیں، اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کون سے جانور آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، اور وہ کون سے جانور ہیں، بلی ہے، کتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، جو بھی آپ کو لکھنا آتا ہے آپ نے، گدھا ہے، جو بھی چیز ہے آپ نے وہ لکھ دینی۔ پہاڑ کے اندر کچھ جانور رہتے ہیں جیسے کہ برفانی چیتا ہے، مارخور ہے، پہاڑی بکریاں ہیں، اور پانی کے جانور کون سے ہیں جو کہ پانی کے اندر رہتے ہیں، مچھلی، آکٹوپس، ویل، شارک اور بہت سے دوسرے جانور پانی میں رہتے ہیں، کچھ مچھلیاں دریاؤں میں اور کچھ سمندروں میں رہتی ہیں۔ پانی میں رہنے والے جانوروں کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں، ان کے مخصوص جسمانی حصے ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے وہ پانی میں تیرتے ہیں، وہ پانی میں آکسیجن الگ کر کے سانس لیتے ہیں، پانی کے اندر جو آکسیجن ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ سانس لیتے ہیں، اور جانوروں میں سانس لینے کے لیے، پانی کے جانوروں میں سانس لینے کے لیے کیا ہوتا ہے، گلپھڑے، اور تیرنے کے لیے فنس ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، کچھ جو چھوٹے جانور ہیں نا، آبی جانور، ان میں گلپھڑے ہوں گے اور کیا ہوگا، یعنی گلپھڑے ہوں گے اور ساتھ میں فنس ہوں گے ان کے تیرنے کے لیے، لیکن کچھ بڑی مچھلیاں جیسے کہ ویل ہے، جیسے کہ شارک ہے، جیسے کہ ڈالفن ہے، ان میں انسانوں کی طرح پھیپھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے دل بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے، ساری چیزیں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، جیسے ویل اور ڈالفن کے گلپھڑے نہیں ہوتے، وہ ہماری طرح پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہیں، اور پانی کے کچھ جانور جو ہے ان کے جسموں کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں جیسے کہ فش کے، مچھلی کے جسمانی مچھلی کی جسمانی بناوٹ اور پر اسے پانی میں تیرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مچھلی گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے، اور خشکی اور پانی دونوں کے جانور کون سے ہیں، مینڈک ہے، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، سانپ ہے، یہ پانی میں بھی رہتے ہیں، خشکی پہ بھی رہتے ہیں۔ اچھا، آگے انہوں نے کہا کہ خشکی پر رہنے والے جانوروں کے گرد دائرہ لگانا ہے، اور جو جانور پانی میں رہتے ہیں اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے، تو پانی میں کون سا رہتا ہے، ڈالفن رہتی ہے اور آکٹوپس رہتے ہیں، اس پر صحیح کا نشان لگا لیں، اور خشکی پر کون سا رہتا ہے، بلی رہتی ہے، چوہا رہتا ہے، یہ کبوتر یا طوطا رہتا ہے، اور کتا رہتا ہے، یہ خشکی پر رہتے ہیں۔ اس کے بعد جانوروں کے گھر،
جانور جو ہے وہ مختلف طریقے سے اپنے گھر بناتے ہیں، جیسے پرندے گھونسلے بناتے ہیں، شیر کچھار میں رہتا ہے، مکڑی جالے میں رہتی ہے، خرگوش بھٹ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جانوروں کو کے مخصوص گھر ہیں جن میں کہ وہ رہتے ہیں۔ جانور اور ان کے بچے، جانور کیا ہے، دو طرح کے ہیں، جو کہ کچھ جو ہے وہ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ساری طرح کے پرندے جو ہے وہ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے میڈک بھی انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اور تتلی بھی انڈے سے پیدا ہوتی ہے۔ کچھ جانور بچے دیتے ہیں، اور ان کو ہم ممالیہ جانور کہتے ہیں، جو کہ اپنے بچوں کو پھر دودھ بھی پلاتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کو خوراک بھی دیتے ہیں۔ جو جانور بچے دیتے ہیں وہ ممالیہ کہلاتے ہیں، مثال کے طور پر گائے، بھینس، زرافہ، دریائی گھوڑا ممالیہ جانور ہیں۔ ٹھیک، اب اس کے جانوروں کے بچوں کے مختلف نام ہیں۔ بلی کے بچے کو جیسے بلوڑا، کتے کے بچے کو پلا، گھوڑے کے بچے کو بچھیڑا۔ تو یہ تمام جانور اپنے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، یعنی جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے جیسے نہیں ہوتے جب وہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ مینڈک کا جو بچہ ٹیڈپول ہے وہ مینڈک کے جیسا نہیں ہوتا، لیکن بڑا ہونے کے بعد وہ مینڈک کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تتلی کا بچہ لاروا جو ہے وہ تتلی کے جیسا نہیں ہوتا، لیکن بڑا ہو کے، لیکن مرغی کا بچہ ہو، بطخ کا بچہ ہو، چھپکلی کا بچہ ہو، سانپ کا بچہ ہو، وہ انہی کے جیسا ہوتا ہے، مچھلیوں کا بچہ وہ انہی کے جیسا ہوتا ہے۔ ان جانوروں کے نام لکھیں جو اپنے بچوں کو خوراک کھلاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مرغی بھی، بطخ بھی، چھپکلی بھی، سانپ بھی، مچھلیاں بھی اپنے بچوں کو خوراک دیتی ہیں۔ اب اس کے اسٹیم میں ہم دیکھتے ہیں جانور کیا ہیں۔ مین طور پر دو طرح کے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ خشکی پہ رہتے ہیں، کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ خشکی اور پانی دونوں میں رہتے ہیں۔ خشکی پہ رہنے والے جانور جو ہیں ان کے جسم کے اوپر کھال ہوتی ہے، یعنی بال ہوتے ہیں، اور پھیپھڑوں سے وہ سانس لیتے ہیں۔ اور پانی میں رہنے والے جانوروں میں گلپھڑے ہوتے ہیں اور فنس ہوتے ہیں تیرنے کے لیے، لیکن پانی میں کچھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑی مچھلیاں، ویل ہے، ڈولفن ہے، ان میں کیا ہے، پھیپھڑے ہوتے ہیں جس سے کہ وہ سانس لیتی ہیں، اور ان کے دل کے بھی انسان کے دل کی طرح چار خانے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں کے ذریعے ان کا بلڈ جو ہے وہ خون جو ہے وہ پمپ ہوتا ہے۔ جانوروں کے بچے کچھ ابتدا میں اپنے ماں باپ سے مشابہت رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہے جیسے گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ، یہ اپنے ماں باپ سے مشابہت رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بڑے ہو کر نشو نما پاتے ہیں اور پھر ان کے جیسے بن جاتے ہیں، جیسے کہ مینڈک کا ہو یا تتلی کا بچہ ہو۔ اب اس کی ہم ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ ایکسرسائز میں کیا دیا ہوا ہے کہ ذیل میں جانوروں کے گروپوں میں سے کس گروپ کے جانور خشکی پر رہتے ہیں۔ کون سے گروپ کے جانور خشکی پہ رہتے ہیں؟ بلی، کتا دونوں خشکی پہ رہتے ہیں، لیکن مچھلی نہیں رہتی، تو یہ ہم نہیں لگا سکتے۔ کوا، گائے، یہ دونوں تو رہتے ہیں، لیکن سمندری گھوڑا نہیں رہتا، وہ تو سمندر میں رہتا ہے۔ تو مچھلی، شارک اور ڈولفن میں یہ تینوں نہیں رہتے، تینوں پانی میں رہتے ہیں۔ تو کتا، شیر اور بلی یہ خشکی کے جانور ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جانور پانی میں رہتا ہے؟ اب غور سے دیکھیں کہ پانی میں کون سا جانور رہ رہا ہے۔ یہ مچھلی رہ رہی ہے پانی میں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جانور اڑتا ہے؟ جس کے پر ہوں گے وہ اڑے گا۔ غور سے دیکھیں کس کے پر ہیں؟ طوطے کے۔ اچھا، مندرجہ ذیل میں سے کون سا جانور خشکی اور پانی دونوں میں رہتا ہے؟ مگرمچھ ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، مگرمچھ ہے جو پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی پر بھی۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جانور ہے جو اپنے ماں باپ جیسا نظر نہیں آتا؟ ٹیڈپول ہے۔ پلا جو کتے کے جیسا نظر آتا ہے، بلوڑا بلی کے جیسا نظر آتا ہے، بچھیڑا جو ہے وہ گائے کے جیسا یا گھوڑے کے جیسا نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل کے جواب دیں۔ پہاڑوں میں رہنے والے ایک جانور کا نام بتائیں۔ مارخور ہے، پہاڑی بکری ہے۔ کیا سب جانور انڈے دیتے ہیں؟
نہیں، سب جانور انڈے نہیں دیتے، کچھ انڈے دیتے ہیں، کچھ بچے دیتے ہیں۔ ممالیہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کے جسم پر بال ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ممالیہ جانور کہلاتے ہیں۔ ایک جانور کا نام بتائیں جو پانی اور خشکی دونوں میں رہتا ہے، کون سا جانور ہے؟ مگر مچھ، مینڈک، سانپ، ٹھیک ہے، کچھوا۔ اور جانوروں کو ان کے بچوں سے ملائیں۔ گھوڑے کو کس سے ملاؤ گے؟ بچھیڑا، مینڈک ٹیڈپول، بلی بلونگڑا، اور کیا ہے، کتا پلا۔ اچھا، مندرجہ ذیل میں سے کون سے جانور کہاں رہتے ہیں؟ جنگل میں کون سے جانور رہتے ہیں؟ گلہری رہتی ہے، مینڈک رہتا ہے، ہرن رہتا ہے، اور شیر رہتا ہے۔ اور پہاڑ میں مارخور، پہاڑی بکری، برفانی چیتا، یہ سب۔ اچھا، کچھ جانور چڑیا گھر میں یا فارم میں رہتے ہیں۔ مختلف جانوروں، جو جانور فارم میں رہتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہیں، یا تو وہ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یا وہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا پھر وہ ہمیں گوشت اور دودھ دیتے ہیں، جیسے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل جو ہے وہ ہمیں گوشت دیتا ہے اور ہمارا بہت سارا کام۔ کچھ جانور دوسرے جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ کتا ہے، بلی ہے، دوسرے جانوروں کی حفاظت کرتی ہے، یہ بھی فارم میں ہوتی ہے۔ اور جانوروں اور ان کے بچوں کی تصاویر آپ نے اکٹھی کرنی ہے اور اس کا ایک بکلیٹ بنانا ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے اگلا سبق، جو کہ ہے زراعت اور مویشی، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ابھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ روز اپنے سبق کو دہرانا ہے، روز مشقی سوالات کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو سکے۔